हम पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के मुतालिक। एक एक्टिव वॉइस तर्ज के जुमले में सब्जेक्ट को अमल करते हुए दिखाया जाता है, जबकि एक पैसिव वॉइस तर्ज के जुमले में सब्जेक्ट पर अमल किया जा रहा होता है, यानी उस जुमले में अमल करने वाला एक्टिव नहीं रहता बल्कि पैसिव हो जाता है, यानी उसका जिक्र जुमले में बाद में आता है। जैसे कि लफ्ज़ पैसिव से मुराद होती है कोई ऐसी चीज़ जो कि नुमायां ना हो। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को एग्जाम्पल्स के साथ तफसील से डिस्कस किया था और ये भी देखा था कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कब किया जाता है। अब हम इस वीडियो में एक टेबल की मदद से ये देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के टेंसेस में बनाए जाने वाले एक्टिव सेंटेंसेस को किस तरह से पैसिव सेंटेंसेस में तब्दील किया जाता है। सबसे पहले कॉलम में टेंस का नाम लिखा है, जबकि इससे दूसरे नंबर के कॉलम के अंदर लिखा है कि एक्टिव जुमले में जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है उसकी क्या फॉर्म है। इसी तरह से इससे अगले कॉलम के अंदर लिखा है कि पैसिव जुमले के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ब कौन से हैं और उनकी क्या फॉर्म है। इसके बाद अगले कॉलम में एक एक्टिव सेंटेंस की मिसाल दी गई है और इसके सामने उसी एक्टिव सेंटेंस को एक पैसिव सेंटेंस में तब्दील किया गया है और इस तब्दील किए गए जुमले को आखिरी कॉलम में लिखा गया है, यानी पैसिव सेंटेंस के नीचे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की एग्जांपल। इसमें एक्टिव वॉइस वाले जुमले में लफ्ज़ कीप का इस्तेमाल किया जाएगा एक वर्ब यानी एक्शन वर्ड के तौर पर, और पैसिव वॉइस वाले जुमले में कीप तब्दील हो जाएगा इज केप्ट में। तो अब देखते हैं एक्टिव सेंटेंस की एग्जांपल, मिलकर इसे पढ़ेंगे। आई कीप द बटर इन द फ्रिज, यानी मैं मक्खन को फ्रिज में रखता हूँ। तो आई इस जुमले का सब्जेक्ट है और उसके मुतालिक बताया जा रहा है कि वो क्या करता है, लिहाजा ये एक एक्टिव वॉइस जुमला है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट को कोई अमल करते हुए बताया गया है और लफ्ज़ बटर यानी मक्खन ये इस जुमले का ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं इसी जुमले की पैसिव सेंटेंस क्या है, मिलकर इसे पढ़ते हैं। द बटर इज केप्ट इन द फ्रिज, यानी मक्खन को फ्रिज में रखा जाता है। तो अब इस जुमले का सब्जेक्ट है बटर, लेकिन ये अमल नहीं कर रहा बल्कि ये बताया गया है कि इस पर अमल किया जाता है, इसे फ्रिज में रखा जाता है। तो इस तरह से ये एक पैसिव सेंटेंस हो गया। और इसमें अगर एक्टिव सेंटेंस के मुकाबले में देखा जाए कि पैसिव सेंटेंस किस तरह से मुख्तलिफ है, तो हम देख सकते हैं कि पहला फ़र्क तो ये है कि एक्टिव सेंटेंस के अंदर जिस लफ्ज़ को ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया था वो अब पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। एक्टिव सेंटेंस में वर्ब कीप का इस्तेमाल किया गया था, जबकि पैसिव सेंटेंस के अंदर इज केप्ट के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। यानी अब की बार यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब इसका इस्तेमाल किया गया है जो कि वर्ब टू बी की प्रेजेंट फॉर्म है। इसके अलावा वर्ब कीप जो कि वर्ब की बेसिक फॉर्म है उसे पास्ट पार्टिसिपल केप्ट में तब्दील कर दिया गया है। केप्ट जो है ये कीप का पास्ट पार्टिसिपल है। अगर इस पैसिव सेंटेंस के अंदर एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को भी शामिल करना हो तो ये हो जाएगा द बटर इज केप्ट इन द फ्रिज, और फिर इसमें हम इजाफा करेंगे लफ्ज़ बाय का और फिर इसके बाद लगाएंगे लफ्ज़ मी। तो इस तरह से पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए अक्सर लफ्ज़ बाय का भी इजाफा करना पड़ता है, और लफ्ज़ बाय जो है ये आमतौर से पैसिव जुमले के अंदर उस लफ्ज़ से पहले इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक्टिव जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। जैसे कि लफ्ज़ आई से बन गया मी और मी से पहले लगा दिया गया बाय। तो अब यहाँ ये भी देखा जा सकता है कि पैसिव जुमले के अंदर एक्टिव जुमले के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाए गए एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में भी तब्दील किया जा सकता है। अब देखते हैं एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाए जाने वाले सेंटेंस को। इसमें एक्टिव वॉइस के तौर पर इज कीपिंग के अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि पैसिव वॉइस में आएगा इज बीइंग केप्ट, यानी इज कीपिंग तब्दील हो जाएगा इज बीइंग केप्ट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्टिव वॉइस में लफ्ज़ इज़ का इस्तेमाल आ रहा हो और उसके बाद
ورب اپنے پریزنٹ پارٹیسپل فارم کے اندر ہو، یعنی اس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آتے ہوں، تو پھر پیسو وائس کے اندر از اور اس ورب کے درمیان لفظ بینگ کا بھی اضافہ کیا جائے گا اور ورب کو اس کے پاس پارٹیسپل میں تبدیل کر دیا جائے گا، جیسے کہ کیپ کا پاس پارٹیسپل ہے کیپٹ۔ تو اب دیکھتے ہیں اگزامپل۔ ایکٹیو سینٹنس ہے لبنہ از کیپنگ مائی ہاؤس ٹائڈی، یعنی لبنہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، جبکہ اس کا پیسو سینٹنس ہے مائی ہاؤس از بینگ کیپٹ ٹائڈی بائی لبنہ، یعنی میرے گھر کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے لبنہ کے ذریعے۔ دراصل اردو ترجمے میں اکثر ایکٹیو اور پیسو سینٹنسز کا ترجمہ ایک جیسا ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ اس جملے کا ترجمہ اردو میں اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ میرے گھر کو لبنہ صاف ستھرا رکھتی ہے، تو اس طرح سے ایکٹیو اور پیسو کا ترجمہ تقریباً ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ تو اس ایگزامپل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکٹیو سینٹنس کے اندر سبجیکٹ لبنہ جو ہے وہ اس کو کام کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ وہ گھر کو صاف رکھتی ہے، جبکہ پیسو جو جملہ ہے اس میں جو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں الفاظ، ان کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان پر کام کیا جاتا ہے، یعنی گھر کو صاف رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سمپل پاسٹ ٹینس کی ایگزامپل۔ اس کے اندر ایکٹیو وائس کے طور پر لفظ کیپٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے، پیسو وائس میں اس کے ساتھ لفظ واز کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے اور وہ بن جائے گا واز کیپٹ، تو کیپٹ سے واز کیپٹ۔ اسی طرح سے اگر کیپٹ کی جگہ کوئی سا بھی دوسرا ورب ہوتا جو کہ اپنے پاسٹ پارٹیسپل فارم کے اندر ہوتا، مثال کے طور پر اگر ایکٹیو وائس میں لفظ کلینڈ کا استعمال کیا جاتا ہے ایک پاسٹ پارٹیسپل کے طور پر، تو پھر اس کا پیسو وائس ہو جاتا واز کلینڈ، لہٰذا کیپٹ کا پیسو وائس ہے واز کیپٹ۔ تو اب اس کا استعمال دیکھتے ہیں۔ ایکٹیو سینٹنس کے اندر ہے سارا کیپٹ ہر روٹین ریگولر، یعنی سارا اپنی روٹین کو پابندی سے کرتی تھی۔ روٹین کہتے ہیں روزمرہ کا جو معمول ہوتا ہے یا کام کاج جو کیے جاتے ہیں۔ تو اب اس جملے کا پیسو سینٹنس دیکھتے ہیں۔ ساراز روٹین واز کیپٹ ریگولر۔ تو ایکٹیو جملے میں بتایا جا رہا تھا کہ سارا کیا کرتی ہے، وہ اپنی روٹین کو ریگولر رکھتی ہے، جبکہ دوسرے جملے میں سارا کی روٹین کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اسے ریگولر رکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ایکٹیو سینٹنس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ سبجیکٹ کیا کرتا ہے، جبکہ پیسو سینٹنس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ سبجیکٹ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیپ جو ہے وہ واز کیپ میں تبدیل ہو گیا ہے ایکٹیو سے پیسو میں جاتے ہوئے۔ اور اب یہاں دونوں ہی جملوں کے شروع میں لفظ سارا تو آ رہا ہے، لیکن یہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ پہلے جملے میں صرف سارا کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ جملے میں عمل کر رہی ہے، جبکہ اس دوسرے جملے میں دراصل سبجیکٹ جو ہے وہ صرف سارا نہیں ہے بلکہ ساراز روٹین ہے، یعنی سارا کے روزمرہ کے کام یا معمولات جو ہیں وہ پابندی سے کیے جاتے ہیں۔ تو اب اگر سمپل پاسٹ ٹینس کے حوالے سے ان جملوں کا ترجمہ کیا جائے تو یہ اس طرح سے ہوگا۔ سارا کیپٹ ہر روٹین ریگولر، یعنی سارا اپنی روٹین کی پابند تھی، یا پھر سارا اپنی روٹین کی پابندی کرتی تھی، جبکہ پیسو سینٹنس میں سمپل پاسٹ ٹینس کے لحاظ سے ہوگا ساراز روٹین واز کیپٹ ریگولر، یعنی سارا کی روٹین کو پابندی سے کیا جاتا تھا۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس دوسرے جملے میں ریگولر کے بعد دوبارہ سے لفظ سارا استعمال کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جملہ اس طرح سے بن جائے گا ساراز روٹین واز کیپٹ ریگولر بائی سارا، تو یہ سننے میں اتنا درست نہیں لگ رہا۔ تو اس جملے کو ریگولر کے لفظ پر ختم کرنا بہتر ہے، لیکن اگر سارا کا اشارہ دینا ہو تو پھر بائی ہر کے لفظ کا استعمال کیا جائے گا۔ ساراز روٹین واز کیپٹ ریگولر بائی ہر، جیسے کہ ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اس سے پچھلی اگزامپلز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بائی می، بائی لبنہ اور اب بائی ہر۔ تو پیسو جملوں کے اندر لفظ بائی کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے، اور جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا اضافہ کس سے پہلے کیا جاتا ہے، اس لفظ سے پہلے کہ جسے ایکٹیو وائس میں سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ جیسے کہ اس ایگزامپل میں ایکٹیو سینٹنس کے اندر لفظ سارا کو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، اور اب پیسو سینٹنس میں اس کے
اس کی جگہ ایک پروناؤن کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایک ایسا لفظ جو کہ نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے لفظ بائی کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں بائی ہر کے الفاظ جو ہیں ان کا استعمال کرنا بہت ضروری نہیں ہے، یعنی اگر انہیں استعمال نہ بھی کیا جائے تو بھی یہ جملہ مکمل ہوگا، کیونکہ سارا کے روٹین کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ اسے پابندی سے کیا جاتا ہے، تو یقیناً اسے سارا ہی کرتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک پاسٹ کنٹینیوس ٹینس طرز کا جملہ، یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں بنایا گیا جملہ۔ اس قسم کے جملے میں لفظ کیپ کی جو اگزامپل ہے اسی کو استعمال کرتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو ایکٹیو وائس میں استعمال کیا جائے گا واز کیپنگ، جبکہ اس کا پیسو وائس بنے گا واز بینگ کیپٹ۔ جیسے کہ اس سے پہلے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہم نے دیکھا تھا کہ از کیپنگ تبدیل ہو گیا تھا از بینگ کیپٹ میں، اسی طرح سے واز کیپنگ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا واز بینگ کیپٹ، یعنی پیسو وائس میں واز کے بعد بینگ کے لفظ کا بھی اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کیپنگ کا لفظ جو ہے وہ پاسٹ پارٹیسپل میں تبدیل ہو جائے گا۔ پہلے کیپنگ جو تھا یہ تھا پریزنٹ پارٹیسپل، جس کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آتے ہیں، اور اسے جب پاسٹ پارٹیسپل میں تبدیل کیا گیا تو یہ بن گیا کیپٹ۔ ریگولر وربز کا پاسٹ پارٹیسپل بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے، ان کے آخر میں اکثر لیٹر ای ڈی کا اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن ارریگولر ورب جو ہیں ان کے پاسٹ پارٹیسپل کے سپیلنگ بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور انہیں زبانی یاد رکھ کے ہی جملوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ یہاں ہم لفظ کیپ کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ ایک ارریگولر ورب ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کی ایگزامپل ایک ایکٹیو سینٹنس کے اندر۔ The theater was keeping a seat for you، یعنی تھیٹر نے آپ کے لیے ایک خالی جگہ رکھی ہوئی تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کا پیسو سینٹنس، A seat was being kept for you at the theater، یا پھر اس جملے کو اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے A seat was being kept at the theater for you، یعنی for you کے الفاظ جملے کے آخر میں بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ دراصل ایکٹیو اور پیسو جملوں میں جو اہم فرق ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جملے میں دا تھیٹر جو تھا یہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ ایک سیٹ رکھ رہا ہے تمہارے لیے، جبکہ پیسو جملے میں سیٹ کو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور اب کی بار بتایا جا رہا ہے کہ سیٹ سے کیا کیا جا رہا ہے یا اس کے ساتھ کیا کیا گیا تھا، اسے رکھا گیا تھا تمہارے لیے۔ A seat was being kept for you at the theater، یا پھر a seat was being kept at the theater for you، یعنی ایک خالی جگہ تمہارے لیے رکھی گئی تھی تھیٹر میں، یا پھر ایک خالی جگہ تھیٹر میں تمہارے لیے رکھی گئی تھی۔ تو اس طرح سے اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ٹینسز میں بھی ایکٹیو وائس کا استعمال کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اسے پیسو وائس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ٹینسز ہیں اور ان میں مختلف ایگزامپلس دیکھی جا سکتی ہیں جنہیں ہم اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹیبل کی مدد سے جملوں کو پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔